जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे मुल्क भर में जो है गैस के प्रेशर में कमी के बायस अवाम जो है सार्फिन जो हैं वो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। क्या ये सहूलत महफूज भी है, लेकिन जहन में बहुत सारे खदशात भी आते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर जो बज़ाहिर एक आम सा हमें सिलेंडर नज़र आ रहा होता है, लेकिन ज़रा सी गफलत से ये चलता फिरता बम बना देती है। और आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं कि भाई गैस सिलेंडर फटने से जो है मुतअद्दिद अफराद जो हैं हलाक हो गए, जिनमें कीमती जानें ज़ाया हुई। उसके साथ साथ ये कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। बेशक आजकल हर एक की ज़रूरत बन गया है घर की, क्योंकि आपको पता है कि गैस का जो प्रेशर है उसकी कमी के बायस मुल्क भर में हर कोई जो है इस वक्त मजबूर है कि उसे इस्तेमाल करे। कराची के हर गली महल्ले में या एलपीजी गैस भरने की जो दुकानें खुली हुई हैं, अभी बाज़ दफ़ा तो मैं देख रही होती हूँ कि वैन्स जारी होती हैं, उसके ऊपर सिलेंडर्स रखे होते हैं। तो ये डर लग रहा होता है कि जो बम साथ जा रहे हैं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता कहीं कोई लीकेज हो या कुछ ऐसा कोई ब्लास्ट हो जाए। लेकिन क्या ये पॉइंट्स जहाँ पे ये इस वक्त खुले आम मिल रहे हैं सिलेंडर्स, एलपीजी सिलेंडर्स क्या रजिस्टर्ड हैं? क्या यहाँ गैस भरने का जो अमला है वो ट्रेनिंग ली हुई है? और जो सिलेंडर हमें बेचे जा रहे हैं क्या वाकई वो मेयारी हैं या नहीं? किस तरह इसका चेक एंड बैलेंस किया जाना चाहिए? इस सब पे आज हम बात करेंगे। और इस बात करने के लिए ख़ास तौर से ये बहुत ही इस वक्त जो संगीन मसला हो गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान खोखर साहब, चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये इस वक्त जिस वक्त जो मैंने बात की है इससे किस हद तक हम महफूज रह सकते हैं और किस तरह इसे महफूज बनाया जा सकता है, क्योंकि मजबूरी तो है, हमें इस्तेमाल तो करना है इसे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। और ये ऐसा टॉपिक है, मैं समझती हूँ इस पर बात करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आप इस एसोसिएशन से मुंसलिक हैं, एलपीजी एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। ये बताइए, ये जो सिलेंडर फटने के ज़्यादातर वाक़यात हैं आजकल, ये क्यों पेश आ रहे हैं ज़्यादा? पहले से बहुत अरसे से सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं घरों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो GTV आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। ये ऐसा इशू है कि इस वक्त कुदरती गैस का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आपके सामने आ रहा है और सिर्फ हमारे पास LPG के अलावा कोई और दूसरा ईंधन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है। अफसोसनाक अमल ये है कि मेरे पूरी ज़िंदगी के कई साल गुजर गए। मैंने एक जो गैर मेरे सिलेंडर की गुजरांवाला में पूरी एक मार्केट है, कुछ 600 से ज़्यादा से कारखाने वो मैं बंद कराता हूँ, वो खुल जाते चूँकि कानून साजी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से कई सालों की जो मेहनत से चेयरमैन ओगरा, उसकी लीगल टीम, ज़ैनुल आबिदीन मेंबर गैस और सरमद असलम साहब की वजह से हम लोग को उनकी लीगल टीम के साथ मिलकर लेजिस्लेशन कराई। सेनेटर राना मकबूल साहब से फौत हो गए, उनके साथ मिलके ये कई सालों की मेरे चारों सूबों से मैंने वो लेजिस्लेशन मंजूर, जिसमें अब गैर मेयारी सिलेंडर बनाने वाला बेचने वाले के लिए 14 साल तक सजा होगी, 10 करोड़ जुर्माना होगा और उसकी बेल नहीं हो सकेगी। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है। और मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, उनके बेटों का, कादिर गिलानी साहब का, मैं कासिम गिलानी साहब का बेहद मशकूर हूँ। वो असम्बली तक ये मामला ले गए हैं, चूँकि लास्ट टाइम जो आपको याद है 1 साल पहले जो बोदर ब्लास्ट का वाक़या था जिसमें दर्जनों मासूम जाने गई थी, तो वो चेक तकसीम करने की तकरीब थी जिसमें कादिर गिलानी साहब तशरीफ़ लाए। तो मैंने हाथ बांध के उनसे अपील की थी कि आप माशाल्लाह वाले साहब चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान हैं, आप 4 असम्बली के मेंबर्स हैं, तो बराए मेहरबानी ये हम करोड़ों रुपये बांट रहे हैं, हम एक जान वापस नहीं ला सके, लेकिन इसके लिए कानून साजी नहीं है। और उन्होंने मेरे से वादा कर लिया जी। कासिम गिलानी साहब ने असम्बली से रुख कर लिया। मैं कासिम गिलानी साहब का और मुल्तान का ख़ास तौर पे मैं अपने राना फहद का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी ये मदद की और वो अब असम्बली तक हम आ गए। अब बात है कि 4 से 6 साल में चेयरमैन ओगरा के साथ पूरी टीम के साथ मिलकर ये लेजिस्लेशन हम चारों सूबों से करवा के कानून लॉ मिनिस्ट्री में लेके आए। लॉ मिनिस्ट्री में भी बहुत बड़े क्रिमिनल लोग थे जिन्होंने 2 साल में जलील किया। उसके बाद फिर अभी मिनिस्टर इंटीरियर भी आई है, अब असम्बली में ये बिल आ रहा है। और ये 1860 का कानून है जिसमें तरमीम आएगी। जो पहले कानून है, आप अंदाज़ा करें, बोदर ब्लास्ट हो जाए या सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए 3000 रुपये जुर्माना है। आप देखें जान कितनी जो है ना वो उसकी कीमत ही कोई नहीं है। तो ये वैसे लॉ है क्या? देखिए, ये लॉ 1860 का बना हुआ है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन अब आप करवा रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट करवा रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट जारी कानून साजी अब होने जा रही है। तो अब क्या कानून साजी में लागू किया? जिस तरह आपने ये जुर्माने का बताया है, ये सजा का बताया है 14 साल, ये सब इसके अंदर जी, है। बिल्कुल ये होगा। इरफान साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। अल्लाह करे कि ये कानून जो है इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाए ना।
مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سلنڈر پھٹنے کی عام تکنیکی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو آپ نے خود بتایا کہ ناقص ہوتے ہیں جو سلنڈر غیر معیاری ہوتے ہیں. کس طرح پتہ چلے کہ غیر معیاری ہے یا ناقص ہے، یہ دیکھیے سلنڈر میں استعمال سب میں سے لانا پہلے ہے یا اپنے نہیں لانا ایک صارف کو؟ ایل پی صارفین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے جو کمپنی کے رجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹر جو ہے مجاز ڈسٹریبیوٹر اوگرا کے رجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹر سے وہ سلنڈر خریدیں اور اس سے سرٹیفکیشن وہ تھرڈ پارٹی کی لیں. نمبر 1. باقی جتنا سلنڈر ہارڈ ویئر شاپ سے بک رہا ہے اور گجرانوالے میں بن کے شالو مارکیٹ سے پورے ملک میں سپلائی ہوئی ہے، کہ سارے کا سارا یہ چمکتا دمکتا جو نظر آتا ہے، یہ 2 نمبر اس کی عمر سے 6 ماہ ہے. اس میں گیس ڈالتے ہیں، سلفر زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ہی آپ کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے آپ اس کو ڈالتے ہیں، 6 ماہ بعد اس کی ایج ختم ہو جاتی ہے، وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. اس لیے میری صارفین سے گزارش ہے، اور خاص طور پہ شاپ کیپر سے میری ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ یہ جو جتنے آپ چمکتے دمکتے ہیں ان میں انسانی جانوں سے نہ کھیلیں. بالکل معصوم جانوں جہاں سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنا وقت بہت اچھا گزار لیا، مجھے کوئی دوبارہ بڑھنے کی، لیکن میرے تمام ڈسٹریبیوٹر سے گزارش ہے ہم نے سب نے مل کے ایک جان بچا لی تو ہماری آخرت میں کام آئے گی. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوٹر تو اب مان نہیں رہے ہیں. ایک زمانے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، اس کے پیچھے آپ لڑ بھی رہے ہیں اور قانون بھی لائے جا رہے ہیں، مگر عوام، ہم تو ایک عام عوام ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ LPG سلنڈر صحیح ہے یا نہیں، یا یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں؟ آپ سلنڈر بنانے والا اور بیچنے والا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں صارفین کے لیے بھی کچھ سزا وہ تاکہ وہ بھی اس میں، تیسری ہم جانے کمپنیاں بھی اس میں انوالو ہوں، لوگوں کو اویئرنس دیں اصل چیز کیا ہے، نقل کیا ہے. اب تو دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے لیے پوری زندگی جنگ لڑی ہے، لیکن اگر وہ سیفٹی وہ کام نہیں کرے گا تو وہ بھی جیل کی بات اب آپ نے صارف کی، میں تو یہاں صارف کا ذکر کری ہوں، میں ایک صارف ہوں نا. مجھے یہ بتائیے، میں ایک صارف ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ میں جب سلنڈر لینے جاتی ہوں یا میرے گھر میں وہ سلنڈر لگا ہوا ہے تو اس کی کوئی میعاد ہے، کوئی مدت ہے ایکسپائر ہونے کی، اس پہ کوئی ڈیٹ فکس کی ہوئی ہوتی ہے کہ کچھ رجسٹریشن ہوتی ہے؟ اوگرا کے جو جینوئن مینوفیکچررز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو لائسنس ملے ہوئے، وہ ان کی ذمہ داری ہے تھرڈ پارٹی کو چیک کرنا. وہ لائف ٹائم گارنٹی والا سلنڈر ہے، وہ صرف مجاز ڈسٹریبیوٹر سے خریدیں. میرے صارفین سے گزارش ہے وہ اوگرا کے جو آتھورائز ڈسٹریبیوٹر کے علاوہ سلنڈر نہ خریدیں. یہ ہارڈ ویئر دکانوں سے سلنڈر بالکل نہیں خریدیں، وہ ان سے سیٹسفیکشن لیں، ان سے لیں، اور وہ آپ کو گارنٹی بھی دیں گے، اور لائف ٹائم گارنٹی والا سلنڈر آپ 10 منزل سے پھینک دیں وہ بلاسٹ نہیں ہوگا. بات یہ کہ ہمیں سب کو مل کے. ٹھیک ہے عرفان صاحب، یہ تو چلے قانون آ جائے بہت اچھی بات ہوگی، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بھی اچھی بات ہوگی، مگر اس وقت جو گھروں میں گیس سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے کن مین چیزوں کا، بنیادی چیزوں کا صارفین خیال رکھیں گھروں میں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ خیال رکھیں کہ وہ ایک تو جو سلنڈر آپ نے خریدا ہوا ہے وہ دیکھیں کہ وہ وزن کے حساب سے، باقی پتہ چل جائے گا، اس کو چیک کرا لیں کہ کیا وہ سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو خدا را اس کو بالکل کریش کر دیں، بالکل گیس والے کے پاس لے کے جائیں. گیس والے کی میں پھر ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں وہ اس کو کریش کر دیں سلنڈر کو، ادروائز وہ موت ہے. عرفان صاحب کیسے وزن کے لحاظ سے کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جو 2 نمبر سلنڈر ہے نا، جو یہ ہارڈ ویئر دکان سے خریدا، وہ آپ کو پکڑنے سے پتہ چل جائے گا وہ اتنی بڑی کو. اور دوسری بات، اب تو ڈیٹیکٹرز آ گئے، اب وہ ہر تھرڈ پارٹی پر ڈیٹیکٹرز آ گئے، وہ لگا کے دیکھتے ہیں یہ جینوئن ہے یا نہیں ہے. اب تو جدید دور ہے، اب وہ ایسا دیکھیں پوری دنیا میں جو LPG مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ پبلک اویئرنس، جس طرح اوگرا دے رہا ہے، پبلک اویئرنس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح ہم لوگ یہ ساری محنت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہمیں اویئرنس دے رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک کوئی واقعات ہوتا ہے، پھر اس کی چھان بین کرتے کرتے وہ جو بھی خدا نہ خواستہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ سلنڈر پہ پڑ جاتا ہے. ابھی تک اسلام آباد واقعے کی تحقیقات کمپلیٹ نہیں ہو چکی. آپ دیکھیں تیسرا چوتھا دن گزر گیا. اچھا، ایسے واقعات ہوتے بھی عرفان صاحب، کیونکہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، جب گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، پریشر کم ہوتا ہے، اسی وقت سلنڈر زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو موسٹلی اسی لیے یہ واقعات پیش آتے ہیں. بالکل اسی لیے آتے ہیں. میری عوام کون سی بے احتیاطی ہے جو کرتی ہے جس کو احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بالکل ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا ابھی تو میں ایک اور چیز سے بہت خوفزدہ ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کی کراچی کے ارد گرد میں ایسی CO2 مکسنگ. اور دوسری بات سلنڈر کی، اگر گورنمنٹ کا جو لیول جو انہوں نے سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے وہ دیا 30 سے 35 میٹرک ٹن کا جو بڑا بوزر ہوگا اس میں گیس ہے. ابھی 90 ٹن کے بوزر 2 نمبر گھوم رہے ہیں. میں اتنا خوفزدہ ہوں، خدا نہ خواستہ اگر وہ بوزر پھٹ گیا تو ایک شہر پورا کا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا.
میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کسی کو حملہ کرنے کی آپ کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی اپنے اوپر جو ہے بم رکھ کے پھر رہے ہیں. آپ بتائیے عرفان صاحب کہ اس وقت چیک اینڈ بیلنس کیا ہے, کون ذمہ دار ہے, کون اس کو روکے, کیونکہ آپ کی تو ایسوسیشن ہے, اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں بالکل میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں خود اس کا بھی قصوروار ہوں. اسٹیٹ ایکچولی تو دیکھیں اسٹیٹ کی ذمہ داری میں کئی سالوں سے آپ اٹھا کے دیکھنے ریکارڈ گوگل میں کئی سالوں سے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی 90 ٹن کا بہت بلاسٹ ہو گیا, پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. میں کہتا ہوں ان حکمرانوں نے کہتا ہوں خدا را اس وقت سے ڈرے جب آپ کسی اپنے بچے کی لاش اٹھائیں گے, اس سے پہلے کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی عرفان صاحب, اس وقت کراچی میں تمام ایل پی جی جو گیس فلنگ اسٹیشنز ہیں وہ کیا رجسٹرڈ ہیں, وہ چیک اینڈ بیلنس کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو اس وقت سلنڈر سیل کیے جا رہے ہیں وہ کیا معیار کے مطابق ہیں؟ آپ لوگ جب ایسوسیشن جا کے دیکھتے تو اس کو کر دیتی ہیں, رجسٹرڈ کرتی ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے. جو آتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹر سے سلنڈر بک رہا ہے وہ ایک نمبر ہے. ٹھیک ہے, بات ہوگی یہ پٹیل پاڑا اور باقی جتنا سلنڈر ہول سیل ہو رہے ہیں سارا کا سارا ہارڈ ویئر دکان پہ سارے کا سارا 2 نمبر سلنڈر کوئی نہ خریدے. میں خود جا کے دیکھیں, یہ موت بانٹ رہے ہیں, یہ موت کے سوداگر ہیں یہ لوگ. بات یہ دوسرے وہاں ایک شہر کراچی ہے جو حادثات میں جس میں حادثات میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ خدا را ہم نے ایٹم بم بنا لیا. ہم نے وہ ڈیکینڈنگ سسٹم جو آپ دیکھیں قوتیں خرید لی ہیں 2 کلو 4 کلو 6 کلو. 2017 کا نوٹیفیکیشن ہے اوگرا کا کہ آپ 2 کلو 4 کلو 6 کلو کا سلنڈر جو پانی کی بوتل کی طرح رکھیں چینج کر کے لے جائیں, یونیورسل وال کے ساتھ ہو. تو ابھی تک ہم 2-4 kg کا سلنڈر 2017 سے لے کے ابھی تک نہیں لا سکے. اندازہ کریں اس کی ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں لا سکے ابھی تک؟ دیکھیں یہاں پہ لا قانونیت یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی اگر ریٹ ہوتی تو وہ جو کمپنی نہیں لے کے آئی اس کا لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے تھا. ہم چھوٹا سا آپ جائیں, آپ کہیں مجھے 2 kg چاہیے, آپ پرانا سلنڈر رکھیں نہیں اٹھا کے لے آئیں, آرام سے اپنے گھر میں استعمال کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں آوا بگڑا ہوا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں غیر معیاری بوزر بہت خطرناک ہو چکے ہیں. یہ سلنڈر تو ایک گھر کے لیے بوزر پورا شہر اڑا دے گا. ٹھیک ہے عرفان صاحب, ابھی عوام جو ہے نا جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے وہ صارف خاص طور سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جب ہم جاتے ہیں نا سلنڈر لینے تو اب آ گئے یہ فائبر کے سلنڈرز آ گئے, تو کیا وہ سیف ہیں؟ اکثر ذکر کرتے ہیں, ہم فرینڈز بات کرتے ہیں تمہارے یہاں کون سا سلنڈر ہے, تو کہتے ہیں ہم نے تو وہ لے لیا ہے فائبر کا, تو وہ بڑا سیف ہے اس کے کوئی, تو ذرا ہماری عوام کو بتائیں کیا وہ. دیکھیں میں فائبر کے سلنڈر بہت اچھے آئے تھے, لیکن ابھی بھی کچھ بلاسٹ ایسے ہوں گے جس میں وہ سلنڈر آپ یقین کریں کہ اس کے ہزاروں ٹکڑے میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اوگرا اتھارٹی سے میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ناقص مٹیریل استعمال کیا جائے. جو اسٹیل کا سلنڈر ہے وہ لائف ٹائم گارنٹی والا, میں یہ بتا دوں آپ کو. یہ فائبر شیبر اور یہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کوالٹی چیک جو مٹیریل استعمال ہو. دیکھیں پاکستان اسٹیل مل بند ہونے کے بعد پاکستان میں کوئی ایسی اسٹیل مل نہیں ہے جہاں سے یہ اسپیشل سیڈ مل رہی ہو, یہ امپورٹ ہوتی ہے. ایک چیز مجھے آپ سے ضرور اس وقت کلیئر کرنی ہے, ابھی آپ نے جب بتایا تھا نا کہ اگر آپ سلنڈر لیتے ہیں تو اس وقت آپ وزن چیک کریں, تو وہ وزن والی بات مجھے سمجھ آئی کہ اگر وہ ہیوی ہے تو ٹھیک ہے, یا لائٹ ویٹ ہے تو وہ صحیح ہے. ان سے سیٹسفیکشن لینا بہت ضروری ہے, چونکہ ایسے سلنڈر میں آپ کو بتا دوں, آپ میری انڈسٹری کی باتیں, اس کے اندر لوہا یا لکڑی فٹ کی وزن پورا کرنے کے لیے. میری گزارش ہے کہ یہاں پہ اوگرا اتھارٹیز نے جن کو لائسنس دیے ہوئے ان سے ویکلی چیک کریں, تھرڈ پارٹیز کو لگائیں, وہ جو جہاں سلنڈر بن رہا ہے اس کو چیک کریں کہ وہ مارکیٹ جانے سے پہلے بس لاسٹ میں عوام کو کیا میسج دیں گے جو استعمال کر رہے ہیں؟ یہی ہاتھ بند کے اپیل ہے کہ آپ اوگرا کے جو رجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو کمپنی کے آتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر, ان سے گیس سلنڈرز خریدیں اور وہ بھی ان سے سیٹسفیکشن حاصل کریں. ہارڈ ویئر دکان سے بالکل کوئی سلنڈر نہ خریدیں. اور دوسری میری حکومت وقت سے گزارش ہے, خدا را ابھی یہ 90 ٹن کے جو بوزر گھوم رہے ہیں جو غیر معیاری ان کے لیے کوئی سٹیپ وہ لیں. جب خدا نہ حادثہ جو ملتان کا حادثہ ہوا, آپ دیکھیں وہاں پہ درجن جانے گئی, اس کے بعد ڈی جی خان کا واقعہ اگلے دن مقدمہ خارج ہو گیا. خدا را اسمبلی سے قانون پاس کریں, یہاں پہ 14 سال سزا ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے. یہ موت کے سوداگر ہیں, یہ قاتل ہیں. بالکل صحیح آپ نے بات کی. بہت شکریہ عرفان صاحب, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے خاص طور سے عوام کو اس بات کی اویئرنیس دی کہ کون سے سلنڈر جو ہیں ان کے لیے بیسٹ ہیں, اسے استعمال کریں. آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ. اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.